अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, हालात हाज़रा के हवाले से बात होती है, सियासत के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं, आपस की बात होती है, कुछ अदर की बात सेठी साहब बताते हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि इसके साथ साथ हम और भी बातें डिस्कस करें। जिस तरह हम कॉन्स्पिरेसी थेरीज के बारे में बात करते हैं, साजिशी मफरूज़े, ये ना सिर्फ दुनिया में, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से सामने आते हैं, बल्कि तारीख के अंदर जो वाक़यात हुए हैं उनके हवाले से भी ये बातें सामने आती हैं। और पाकिस्तान की तारीख में भी कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर हैं, कुछ अहम ऐसे वाक़यात ज़रूर हैं जिनके हवाले से बहुत सी साजिशी मफरूज़े जो हैं उन्होंने जन्म लिया है और शायद बहुत सी जगह पर उन्हें एज इट इज़ तारीख का हिस्सा बना दिया गया, यानी कि तारीख का भी एक किस्म का कत्ल किया गया है। अब आज ही हमने आपके लिए कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस करने हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हमने इनफैक्ट पॉइंट आउट किए हैं जहां पर साजिशी मफरूज़े बहुत ज़्यादा हैं और जहां पर डिलिबरेटली जो तारीख है उसका कत्ल किया गया है और उसे मिस कोट किया गया है और गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। अब सेठी साहब, पहली बात से शुरू कर लेते हैं। हमने 4 जंगें जो है ना जी वो लड़ी हैं इंडिया के साथ, और जो मैंने सीखा, जो मतलब हम तारीख में पढ़ते रहे, वो यही था कि जी हम पर जंग मुसल्लत की गई और हिंदुस्तान हमने हमारे साथ हमेशा ज़्यादती की, हम पर जंग मुसल्लत की। और हमने जो जंगें लड़ी हैं, मतलब 65 की जंग हम जीते, चलो 71 में हो गया, 99 की में भी कहते हैं कि जब कारगिल हुआ तो हम हारे नहीं। तो इसके बारे में बहुत सी साजिशी मफरूज़े हैं। ये तो बात क्लियर है कि जी हमने कभी कोई शरारत नहीं की, इंडिया ने हमारे साथ सब कुछ किया। जी हाँ, हकीकत कुछ फ़र्क है। हकीकत ये है कि चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ क्या? पहली बात तो ये है कि पहली जंग आपकी 47-48 में हुई। आपने ये फैसला किया कि कश्मीर के ऊपर हो सकता है कि हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। आना तो आपको था, मगर हो सकता है हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। तो आपने सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, जो बाद में जाके सदर भी बने पाकिस्तान के, और वो थे उस वक़्त पेशावर में कमिश्नर, और उनसे ये कहा गया कि आप कबायली लश्कर इकट्ठा करें। हम ये नहीं चाहते कि हमारी फौज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करे, इंटरवेंशन करे कश्मीर में, क्योंकि ये एक आईनी तौर पे ये फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान को आएंगे। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, हालांकि राजा वहाँ का हिंदू था। तो मगर यहाँ ये ख्याल था कि शायद यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि फौज नहीं जाएगी मगर लश्कर भेजेंगे, कबायली लश्कर, और प्रिटेंड ये करेंगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस किस्म की अपराइजिंग है, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। तो आपने एक ऑर्गेनाइज प्लान के तहत आपने एक कबायली लश्कर भेज दिए, और जब आपने कबायली लश्कर भेजे तो कोशिश ये थी कि वहाँ एक अनार्की क्रिएट की जाए, डिस्टेबलाइजेशन की क्रिएट की जाए, और जो राजा है वो वहाँ से भाग जाए, उसे ख़तरा महसूस हो, वो वहाँ से भाग जाए, ना हिंदुस्तान की मदाखलत हो ना आपकी हो, वहाँ एक सीजर ऑफ स्टेट पार हो जाए, और उसके बाद उसकी एक्सेशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ हो जाए। तो ये जो ट्राइबल लश्कर आपने वहाँ भेजे, इससे फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान ने जो राजा था वहाँ का, उसकी मदद के लिए अपनी फौज भेजनी पड़ी, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है डिस्टेबलाइज कर रहे थे, इनको मिल रही थी, सक्सेस भी मिल रही थी, और उससे फिर आपने बाद में अपनी भी फिर फौज भेजनी पड़ी। फिर इसीलिए फिर कश्मीर डिवाइड हो गया। जो हिस्सा आपने ले लिया वो आपके वाले बन गया, जो आज़ाद कश्मीर बना, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, यूएन ने छलांग मार दी, और राजा जो था उसने एक्सेशन ट्रीटी जो थी कि जी उसने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं, मैं एक्सीड करता हूँ हिंदुस्तान को। तो आपने ये जो पहल की उसकी वजह से ये सारा एक नया इशू बन गया। अगर आप पहल ना करते तो पता नहीं हिंदुस्तान बात आपकी मानता या ना मानता, या रुख जो सियासी हालात थे वो क्या रुख इख्तियार करते, मगर क्योंकि आपने पहल कर दी थी, आपका ख्याल से ले लेते हैं या देखा जाएगा बाद, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ। तो पहल आपने की, पहली जंग में सबसे पहले आपने की, कबायली लश्कर आपने भेजे एक साजिश के तहत, और आपका कुछ प्लान्स थे वो पूरे ना हो सके, और फिर हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो फिर आपने भी अपनी फौज को भेजना पड़ा, उनको भी भेजना पड़ा, और फिर ये डिवाइड हो गया कश्मीर। ये आपने पहल की थी पहली जंग में। उसके बाद सेठी साहब 1965 की जंग आ जाती। 1965 की जंग के अंदर जो नेचुरली बहुत से टॉक शोज में भी ये बात होती है कि जी एक तो ये कि दोबारा हम पर जंग मुसल्लत की गई, और ये कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती। देखिए ऐसे नहीं हुआ। अगेन जो हकीकत थी और हकायक थे वो फर्क थे।
پہلی بات یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ پلان بنایا تھا ایوب خان صاحب سے مل کے کہ ہم اپنے فوج کے کچھ لوگ آزاد کشمیر میں، جموں کشمیر میں جو ہیلڈ کشمیر جسے کہتے ہیں، وہاں بھیج دیں گے اور وہاں جا کے لوگوں کو اکسائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ عبداللہ صاحب جو کشمیری لیڈر تھے، ان کی حکومت تھی، آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے تعلقات نہرو کے ساتھ تھے، تو آپ نے یہ بندے بھیج دیے جو کہ پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ یہ کشمیری ہیں، یونیفارمز نہیں پہنے ہوئے تھے اور لگتے بھی کشمیری تھے، آپ نے یہ بھیج دیے اور آپ کا خیال تھا وہاں تھوڑی بہت انسرجنسی کریٹ کی جائے۔ تو ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی جو آپ نے 47 48 میں کی تھی، آپ نے اب پھر وہی استعمال کی کہ یہ پریٹینڈ کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ انہی کے لوگ ہیں، تو یہ اسپونٹینیس ہے، تاکہ وہاں کچھ چرچا ہو، کوئی شور شرابہ ہو اور پھر آپ کے حوالے پھر کشمیر پریشر انڈیا پہ پڑے ہو جائے۔ انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے دیکھا کہ یار یہ تو گھس بیٹھی ہیں، یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ، تو انڈیا نے آپ کو دھمکی دی کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں۔ آپ نے جب انڈیا کو خطرہ نظر آیا تو انڈیا نے پھر، بیکاز آپ نے یہ پرووکیشن کی تھی، تو انڈیا نے پھر آپ کے لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر فرنٹ کھول دیا، تاکہ انڈیا کے اوپر جو پریشر کشمیر میں بن رہا تھا جو آپ کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں اوپن فرنٹ کر دیا۔ تو پھر جب فرنٹ کھلا تو پھر آپ کو اپنی فوج بھی بھیجنی پڑی، پھر آپ نے کشمیر کے اندر اپنی فوج بھیجی، کیونکہ ٹینک ٹیریٹری آپ کے فیور میں تھی، آپ کے ٹینکس چم جوڑیاں سیکٹر میں نکل گئے اور وہاں کافی کامیابی ہوئی۔ مگر دوسرے سیکٹرز میں، راجستھان اور ادھر نیچے والے سیکٹرز میں، بہاول میں آپ کو نقصان ہوا اور لاہور بالکل انڈیفینڈڈ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے، اور آپ کا خیال تھا اگر انڈیا کچھ کرے گا بھی تو کشمیر میں کرے گا، اور وہاں آپ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ انڈیا ایکچولی انٹرنیشنل بارڈر کراس کرے گا۔ تو انڈیا نے یہ سوچا کہ کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ ادھر ہے، انہوں نے کہا جی ہمارا کیا جاتا ہے، ہم انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی انڈیا نے وار آپ کے ڈکلیئر کی بیکاز انٹرنیشنل بارڈر، مگر پرووکیشن ساری آپ نے کی اور آپ تیار ہی نہیں تھے کہ انڈیا اس قسم کا ری ایکشن کرے گا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں یہ لکھا ہے، ہمارے تو زمانے کی بات ہے، ہمیں تو آنکھوں دیکھا حال تھا، اسٹوڈنٹ تھے ہم گورنمنٹ کالج میں جب یہ ہوا، تو کہ بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ جمخانہ تک لاہور جمخانہ کلب جو آج کل قائد اعظم محمد علی جناح لائبریری ہے لارنس گارڈنز میں، جناح گارڈن جسے کہتے ہیں، اس وقت لارنس گارڈن جمخانہ تھا، اور بی بی سی نے اناؤنس کر دیا کہ ہندوستان کی فوجیں لاہور تک پہنچ گئی ہیں اور جمخانہ میں جا کے چھوٹا پیگ وہ لے رہی ہے، مطلب یہ وسکی شسکی چڑھا رہی ہے۔ تو مطلب ہے کہ پھر یہ پتا چلا کہ نہیں، ہندوستان کی فوجیں آ رہی تھی، وہ وہاں کیونکہ ڈیفنس کوئی نہیں تھا، انہوں وہ شک میں آ گئے کہ شاید کوئی ٹریپ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی نظر ہی نہیں آ رہے ڈیفینڈرز، فوج ہی نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم اندر چلے جائے، کوئی ٹریپ اور گھراؤ ہو جائے، تو وہ رک گئے سوچنے لگ پڑے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں تو وہ تو بالکل آدھے گھنٹے کے ڈسٹنس پہ تھے ان کے ٹینکس۔ تو اس سچویشن میں جب وہ رک گئے اور وہ سوچوں میں پڑ گئے کہ شاید یہ کوئی ٹریپ نہیں ہے، آپ کو پتا چلا، او ہو آپ بھاگے آپ نے اپنی فورسز کو موو کیا اور پھر آپ نے جا کے لاہور کی ڈیفنس کی۔ بائی دا ٹائم انڈینز نے اٹیک لانچ کی، آپ پہنچ چکے تھے آپ کے دستی عملے۔ اچھا، آخری سوال کہ جنگ جیتی یا ہاری؟ نہیں، یہ جنگ جیتی تو نہیں، کیونکہ جو آپ کا مقصد تھا کشمیر لینا وہ تو ہوا نہیں، جنگ چھڑ گئی، اور پھر اس کے اوپر پھر تاشکند جانا پڑا اور وہاں جا کے ایک پیس ٹریٹی یا ایک ٹریٹی سائن کرنی پڑی۔ اور بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کو کسی نے پوچھا، طارق علی صاحب جو بڑے انقلابی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو پوچھا جب بھٹو صاحب حکومت چھوڑ چکے تھے ایوب خان کی، اور وہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ ٹریٹی سائن نہیں کرنی چاہیے تھی، تو طارق علی صاحب نے پوچھا بھٹو صاحب کو کہ بھئی یہ جنگ آپ نے کیوں کی تھی، یہ انڈیا نے کی آپ نے کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کی تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور اگر ہار جاتے، جو ہوا ہمارے ساتھ ڈیبیکل ہو گیا، تو مجھے پتا تھا کہ ایوب خان گر جائے گا، تو ایوب خان گرے گا تو میرا راستہ کھل جائے گا، تو اگر جیت جاتے تو ہیرو بن جاتے، اور اگر ہار گئے تو ایوب خان چھٹی ہو جاتی، تو میں ون ون سچویشن تھی، جیت بھی میرا نام تھا کیونکہ میں فوراً جیت بھی میری پارٹ بھی میری۔ ریڈی صاحب یہاں بریک لے لیتے ہیں۔ ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو دو جنگیں اور ہیں جن کے حوالے سے بات کرنی ہے، پھر اور بھی کچھ سازشی مفروضے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، 1971 کی جنگ
اس کے حوالے سے ٹھیک ہے ایسٹ پاکستان ڈبیکل کے حوالے سے ہم سب تاریخ جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ سازشی مفروضے ہیں، اور اس میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے کانسپریسی کی جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. سیٹھی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کنسپریسی ہندوستان نے ایک سٹیج پہ کی تھی، مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ ہر چیز کا پہلا دیکھنا چاہیے، پہلا قدم کون اٹھاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو ہوا یہ تھا، جیسے سب کو ہم کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے 70 میں، اس میں ایسٹ پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا عوامی لیگ کو. اس کے بعد یہ کرائسس شروع ہو گئی، ادھر تم ادھر ہم، ہماری طرف بھٹو صاحب تھے اور یحییٰ خان صاحب تھے، ان کی طرف مجیب تھا اینڈ ان کی عوامی لیگ تھی، اور وہ سارے اکٹھے تھے. اور ہوا یہ کہ مارچ 3 کو آپ کی فوج کا ایکشن ہوا 1971 میں ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ وہ آپ نے الزام لگایا کہ آپ غداری کر رہے ہیں، آپ علیحدگی کی تنظیم بنا رہے ہیں، ہم نہیں، اور کریک ڈاؤن کیا عوامی لیگ کے اوپر. تو وہ آرمی ایکشن ہوا. اب وہ آرمی ایکشن کو 3 مہینے تک تو ٹھیک ٹھاک سیویئر آرمی ایکشن تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ آپ نے کافی اچھی خاصی کریک ڈاؤن کی، اور اس کے بارے میں ایک نئی کہانی ہے، مگر میں وہاں نہیں جاتا آج. مگر اس کے بعد آپ کی فوج جو تھی وہ بیسکلی اربن ایریاز میں وہ باہر نکل چکی تھی، ریٹریٹ کر چکی تھی، اور وہ بالکل اب اندر آ چکی تھی اربن ایریاز میں، کیونکہ پہلے وہ باہر گئی تھی یونیورسٹیز ادھر ادھر، تو وہاں آپ، اور مفتی بہینی جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا وہ آپ کو دھکیل رہی تھی. پھر ایک ایسی سٹیج آئی جب کہ آپ نومبر تک پہنچے کہ ہمیں یہاں ویسٹ پاکستان میں ہماری لیڈرشپ، فوجی لیڈرشپ اور بھٹو صاحب جو سیاسی لیڈرشپ، ان کا یہ خیال تھا کہ اب حالات وہاں بہت خراب ہو رہے ہیں. اور کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اس کے دوران کوئی میرا خیال ہے 10 ملین، کہتے 10 ملین ہے مگر ہو سکتا ہے بہت کم فگر ہو، 1-2 ملین ریفیوجیز ایسٹ پاکستان سے بنگال چلے گئے تھے، ویسٹ بنگال، کیونکہ وہاں تشدد ہو رہا تھا، ہماری فوج کریک ڈاؤن کر رہی تھی، لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے، اسپیشلی ہندو پاپولیشن بھی بھاگ رہی تھی، کچھ مسلم پاپولیشن جو ریزسٹ کر رہی تھی. تو انہوں نے جا کے ویسٹ بنگال کلکتے کے قریب وہاں جا کے کیمپ شیمپس، تو انڈیا کو تکلیف ہو رہی تھی، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے اس سے ریفیوجیز بن رہے ہیں. تو انڈیا کو ایک جواز مل رہا تھا کہ دیکھیے کتنے ریفیوجیز ہمارے پاس آ گئے. جیسے یاد ہے افغانستان میں جہاں سے جب وہ ریفیوجیز یہاں آئے، ہم نے کہا ہمارا انٹرسٹ بھی بن گیا ہے کیونکہ اتنے ریفیوجیز آ گئے، تو یہ ایک ایکسکیوز بنتا ہے. تو وہ ریفیوجیز چلے گئے انڈیا کو ایک ایکسکیوز مل رہا. تو ہمیں اب یہ خدشہ تھا کہ اب ہماری وہاں شکست ہونے والی ہے، کیونکہ ہماری فوج بہت ایکسٹینڈڈ تھی اور بڑے مسئلے بن رہے تھے. ہم نے یہاں 27 نومبر کو غالباً ویسٹ پاکستان فرنٹ پہ ایسٹ پاکستان میں پریشر کو کم کرنے کے لیے، ہمیں 23 نومبر کو آپ نے یہاں ہندوستان کے جو ویسٹرن بارڈر ہے یہاں اس کو کھول دیا. تو آپ نے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ آپ نے وائلیٹ کیا. جیسے 65 میں انڈیا نے وائلیٹ کیا تھا، اس دفعہ آپ نے وائلیٹ کر دیا اور یہاں فرنٹ کھول دیا، جس کا مطلب تھا اب اوپن ڈیکلیریشن آف وار. کیونکہ وہاں جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا وہ خفیہ طور پہ ہو رہا تھا. انڈائریکٹ سپورٹ تو تھی مفتی وہ تھی نا، وہ تو تھی بیکاز آپ کریک ڈاؤن کر رہے تھے، مگر کوئی ڈکلیریشن آف وار نہیں تھی. یہ جب آپ نے یہاں کیا تو ڈکلیریشن آف وار ہوگی. پھر انڈیا نے اپنی فوجیں 27 نومبر کو 3 دسمبر کو انڈیا نے پھر اپنی وہ بارڈر کراس کر کے ان کی فوج اندر آئی، اور 13 دن کے اندر 3 دسمبر سے لے کے غالباً 16 دسمبر آپ کے جنرل نیازی صاحب نے ہتھیار گرا دیے اور آپ نے سائن کر دیا سرنڈر کا. تو 13 دن کا وار. آپ نے پہلے انٹرنیشنل بارڈر یہاں توڑا. آپ کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے اس سے پہلے مارچ میں وہاں ایک ریفیوجی پرابلم بنا، اور وہ دیٹ گیو دی ایکسکیوز. اندرا گاندھی نے جو رول ادا کیا وہ ساری دنیا کا انہوں نے دورہ کیا اس سے پہلے. انہیں پتا تھا کہ ایک سٹیج آ رہی ہے کہ انٹرونشن کرنی پڑے گی. انہوں نے دنیا کو جا کے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں، کہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، جسٹیفیکیشن تلاش کی کہ جب یہ جنگ ہو تو پھر دنیا ان کی سائڈ لے، پاکستان کی سائڈ نہ لے. تو آپ نے ملٹری اسٹریٹجی بھی آپ کی غلط تھی، سیاسی اسٹریٹجی بھی آپ کی غلط تھی، پاکستان بھی آپ نے گوا دیا، اور ہندوستان نے وہ ٹیکنیکلی وہ جنگ جیت لی، کیونکہ آپ نے پہلی اور آخری سرنڈر ڈاکیومنٹ جو ہے آپ نے 1971 دسمبر 16 کو آپ نے سائن کی. ارے سیٹھی صاحب، یہ پھر یعنی کہ یہاں پر بھی یہ کانسپریسی تھیوری کہ یہاں پر بھی مسلط ہم پر نہیں کی گئی، ہم نے انفیکٹ یہ خود پنگا لیا. اچھا، کارگل وار 1999، اس کی بھی بڑی دلچسپ بات ہے نا، اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک تو کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے، بلکہ وہ فیکچوئل بات ہے. میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیا، ادھر مشرف صاحب کہتے ہیں نہیں، میاں صاحب کو سب کچھ پتا تھا. کارگل میں کیا ہوا؟
कारगिल तो मेरा ख्याल है 99 में हुआ ना। जी हाँ। 1984 में एक और चीज हो चुकी थी। अच्छा। 1984 में क्या हुआ था? 1984 में ये था कि सियाचिन, हिंदुस्तान की अफवाज ने सियाचिन कैप्चर कर लिया। वो हुआ क्या, वो बड़ा जरूरी है क्योंकि वो लोग आमतौर पे भूल जाते हैं, क्योंकि कारगिल और सियाचिन का एक तल्लुक है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1984 में होता ये था कि विंटर के दौरान पाकिस्तान की अफवाज के ट्रूप्स सियाचिन की हाइट्स छोड़ के, ये मैं हमेशा हमारे कंट्रोल में था, इट्स पार्ट ऑफ आवर साइड, तो हमारे ट्रूप्स विंटर में नीचे आ जाते थे लोअर कैंप्स पे, बिकॉज वहाँ फ्रॉस्ट बाइट और बड़े खतरनाक मौसम होता था, और जब थोड़ा सा वो स्नोज वोज मेल्ट करती थी वापस चले जाते थे। और ये काफी अरसे से, मतलब 10, 15, 20 साल से ये हो रहा था। सियाचिन आपके कंट्रोल में था। हिंदुस्तान वालों ने ये सोचा कि ये अच्छा मौका है कि हम सियाचिन जो है वो इनसे छीन लें, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये छीनना नहीं था, दिस नीड नॉट लीड टू वॉर। और वो उस वक्त ये हुआ जबकि 1982-83 में पाकिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट था उसको सपोर्ट कर रही थी, सिखों के मूवमेंट को हम कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। हाँ नहीं बिल्कुल हम कर रहे थे, और उनको हम इमदाद दे रहे थे। यहाँ सिख आके फैसलाबाद के अंदर उनको पनाह भी देते थे, ट्रेनिंग होती थी, फिर वो जाते थे। ये सारा कुछ हम कर रहे थे, ठीक। ये 1965 का बदला ले रहे थे, 71 का बदला ले रहे थे। तो ये हम खालिस्तान के, हमें ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया, हम पंजाब को पंगा लेते हैं। तो वो हिंदुस्तान ने तो खैर बिंद्रा नायक वगैरह को क्रश कर दिया और सिखों का मूवमेंट खत्म कर दिया, मगर उन्होंने भी आपका बदला लेना था ना, तो आप बदला लेते लेते रह गए, आप उन्होंने बदला लेना था, तो उन्होंने ही किया कि सियाचिन चढ़ गए। विंटर में जब आप नीचे आए तो इंस्टेड ऑफ अपनी पोजीशंस में वो खुफिया तौर पे सियाचिन चढ़ के उन्होंने पीक्स ले ली। जब आप जाने लगे समर में, स्प्रिंग में, तो आपने देखा कि वो तो वहां थे इंडियन बैठे हुए। फिर वो एक सियाचिन की जंग चली। अब यही रिवर्सल किया आपने कारगिल में कारगिल हाइट्स में इंडियंस, वो जैसे सियाचिन पाकिस्तानी हाइट्स पे बैठे होते थे, यहाँ इंडियंस बैठे होते थे, और पाकिस्तानी तो करीब भी नहीं थे। इन्होंने ये सोचा कि चलो यार विंटर में हम क्या करते हैं, हम कारगिल हाइट्स ले लेते हैं। और कारगिल हाइट्स ओवरलुक करती है वैली जो कि कश्मीर को जो रूट जाता है, वो एक सप्लाई लाइन भी है, इंडिया की एक ही तो रूट है जो कश्मीर के, वो कारगिल दराज रोड है। तो इनका ख्याल था कि कारगिल में हम उसको कैप्चर कर लेते हैं खुफिया तौर पे, इंडिया को पता ही नहीं लगने देते, और यही कहेंगे कि हमने नहीं किया, कश्मीरियों ने किया। ये वही डबल, अब खुद करना नहीं थी, किसी के जरिए हो गया, हाँ, मगर एक्चुअली हमेशा खुद। अच्छा, तो इन्होंने नवंबर 98, अब ये मेरी इतला के मुताबिक, जल्दी से मैं आपको बता दूं, नवंबर से लेके मई तक इन्होंने खुफिया तौर पे इन्फिल्ट्रेशन की, स्पेशली ट्रेन्ड पीपल। होता ये था कि जब नीचे उतरते थे पहाड़ों से, तो वो ट्रूप्स को वो फिर रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए विंटर में घर जाते थे। इस दफा उन्होंने उनको रेस्ट एंड रिक्रिएशन नहीं किया, उनका नीचे उतर रहे हो सियाचिन हाइट से, आप मेहरबानी करके, और आप इधर कारगिल की तरफ रुख कर दिया उनका, ताकि ये पता ही ना चले कि कोई नई फोर्स आई है। ठीक, और वो ही ट्रूप्स जो नीचे उतरते थे उनको इधर करके और कारगिल की तरफ भेजना शुरू कर दिया, और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दिया। नवंबर दिसंबर में ये शुरू हुई, और फाइनली जब अप्रैल तक इन्होंने जाके कारगिल में ये बैठ गए थे, वहां कोई भी नहीं था, सारे मोर्चे जो थे चुप करके जाके बैठ गए, वो इंडियंस नीचे आ चुके हुए थे, उन्होंने अब समर में जाना था। दैट इज हाउ दे वेंट टू कारगिल। और जब पता चला कि ये हो गया है, तो फिर जाके वहां लड़ाई झगड़े हुए, और उस लड़ाई झगड़े में आखिर में ये हुआ कि आपको विड्रॉ करना पड़ा और अमेरिका की सहारा लेना पड़ा, और वहां इंडिया धमकी दे रहा था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके फिर आ रहे हैं इनके पीछे, क्योंकि ये, और फिर आप जब विड्रॉ कर रहे थे तो आपके लॉसेस बड़े सख्त हुए, और उसके साथ इंडिया ने अपनी शेलिंग भी की, उन्होंने पूरी फोर्स भी लेके आए, फिर आप वहां होल्ड नहीं कर सके, फिर आपने विड्रॉ किया अमेरिका का सहारा लेके, और उसके अंदर नवाज शरीफ और मुशर्रफ की लड़ाई होगी। नवाज शरीफ को इन्होंने कहा था कि कुछ हमारे लोग हैं, कुछ कश्मीरी मुजाहिदीन, एक्चुअली कश्मीरी मुजाहिदीन नहीं थे। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि इसको खुफिया रखना है, हमने एयरफोर्स को भी नहीं बताना, नेवी को भी नहीं बताना, ये हमारा एक स्पेशल ऑपरेशन है, और आप देखिएगा, आप फातह कश्मीर आपको हार डाले जाएंगे, अब देखिएगा इंडिया कोलैप्स कर जाएगा, हम कट कर देंगे रोड और कश्मीर श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। तो मियाँ साहब ने सोचा यार अच्छा बल्ले बल्ले हो, ये पता चला कि वो मियाँ साहब को भी धोखा दिया, और वो जो सारी पीस प्रोसेस मियाँ साहब ने वाजपेयी साहब के साथ फरवरी में किया था, उससे पहले ये कारगिल ऑपरेशन खुफिया तौर पर शुरू हो गया था। मियाँ साहब को मार्च के अंदर जब ये पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, तो फिर जाके इन्होंने बताया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो
کچھ اور سازشی مفروضے ہیں جن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب مارشل لاز کے حوالے سے بات ہو جائے, کیونکہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے سازشی مفروضہ کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں مارشل لاز لگتے ہیں, لگتے رہے ہیں آج تک, ان میں امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے, خفیہ ہاتھ, اور ہر فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اسے کہیں نہ کہیں سے ٹیسٹلی سپورٹ ضرور ملتی ہے امریکہ کی. شیڈی صاحب, ایوب خان صاحب کا دور مارشل لاء انہوں نے لگا دیا 1958 میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ کا ہاتھ تھا؟ نہیں, اس وقت ظاہراً تو کوئی ہاتھ نہیں تھا امریکہ کا. یہ ایک ڈومیسٹک انٹرنل سازش تھی. اس سازش میں ایوب خان صاحب اور سکندر مرزا صاحب ملوث تھے. اور سکندر مرزا صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ایوب خان صاحب کمانڈر ان چیف تھے. ان کو ایک ایکسٹینشن مل چکی تھی اور ان کو سکندر مرزا صاحب نے ان کے ساتھ سازش کی اور یہ کہا کہ تمہیں میں پہلے ڈیفنس منسٹر بناتا ہوں, کمانڈر ان چیف رہو, ڈیفنس منسٹر بناتا ہوں, تم کابینہ میں آ جانا, اس کے بعد ہم کو کریں گے اور کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کریں گے, الیکشن ہم نے کوئی نہیں کرانے, اور پھر دونوں مل کے رول کریں گے. یو ایز دی کمانڈر ان چیف, فیلڈ مارشل بنا دیں گے اور میں ایز پریزیڈنٹ. تو یہ سازش تھی اور بالکل ایسے ہی ہوا. مگر افسوس اس بات کا کہ سکندر مرزا صاحب نے یہ سارا کچھ کیا, کو ہو گیا, اور اس کے بعد ایوب خان صاحب نے ان کو پیک اپ کرا دیا اور کہا چھوڑ دو, سارا کچھ تو ہو گیا اور تو فارغ ہونا. کیونکہ وہ ظاہر ہے کسی کو تو فال گوائے بننا پڑتا ہے نا کہ بھئی, تو وہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندے نے آگے جا کے گڑبڑ نہ کرے, یہ نہ ہو کہ مجھے ہی نکال دے. یہ ایک میکیاویلین, یہ ایک سیاست کا یہی کہ جب اس قسم کی چیز ہو تو پھر وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف کا جو کو ہوا تھا وہ بعد میں, وہاں بھی تو کو تو جنرل مشرف تو سری لنکا گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس آ رہے تھے نا جہاز میں تھے, تو کو تو کیا تھا جنرل عزیز نے اور جنرل محمود نے. جنرل محمود تھے کور کمانڈر راولپنڈی اور جنرل عزیز تھے چیف آف جنرل اسٹاف. تو سب سے پہلے, اور جنرل عثمانی تھے یہاں کور کمانڈر. تو آپ کو پتا ہے ود ان 2-3 ایئرز جنرل عزیز بھی فارغ ہو گئے, جنرل محمود بھی فارغ ہو گئے, جنرل عثمانی بھی فارغ ہو گئے. تو یہ اسی طریقے سے سیاست ہوتی. تو ایوب خان صاحب نے یہ کو کیا اور اس کے بعد چھٹی کرا دی. امریکہ نے دیکھا لو جی 1 ونڈو آپریشن, اور ایوب خان ویسے ہی بڑے وہ سینڈ ہرسٹ ٹرینڈ, یہ وہ کلونیل سارا انگریزی بولنی اور چھوٹی موٹی وہ بھی کر لیتا اور وہ بڑے مطلب ہے کہ وہ یو کے میں ان کی ساری ٹریننگ ویننگ ہوئی تھی, تعلقات ان کے تھے, کیونکہ ہی واز دا فرسٹ پاکستانی کمانڈر ان چیف آفٹر جنرل گریسی. تو وہ ایک پوری ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی تھی. تو وہاں اگر کسی سے بھی کوئی کنسلٹیشن اگر کی ہو تو اتنی امریکہ سے شاید نہ کی ہو, برطانیہ سے کی ہو, کیونکہ ابھی تک وہ ٹریڈیشن جو تھی برطانیہ والی وہ قائم تھی. تو اس میں کوئی امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. بہرحال امریکہ نے ویلکم کیا بیکاز امریکہ 1 ونڈو آپریشن, اور یہ بڑا یار تھا, یاروں کا یار تھا, اور پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کو انہوں نے ایک اسٹرانگ امریکن ایلائی بنا دیا. اچھا شیخ صاحب, اگلا مارشل لاء جنرل یحییٰ کا, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ نہیں, اس میں بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا. جہاں جیسے 1958 میں ایوب خان اور یہ کیا نام ہے آپ ہے سکندر مرزا صاحب کی سازش تھی, اسی طرح 1968 میں ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ ڈیولپ کی پاکستان کے اندر. اور اسٹوڈنٹ موومنٹ بڑی ایک نان ریلیجس, نان اسلامسٹ, سیکولر قسم کی اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی فار ڈیموکریسی. جینیونلی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی روز ریولوشن یا جیسمن ریولوشن جیسے آج کل بات ہو رہی ہے, جس میں کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں تھی. وہ ایک انٹرنل موومنٹ تھی کہ جمہوریت چاہیے, ڈکٹیٹرشپ. اور ایوب خان صاحب کی صحت خراب ہو رہی تھی. 1965 وار میں بھٹو صاحب باہر نکل کے ان کو بدنام کر رہے تھے کہ یہ ہار گیا, اس نے جا کے سرنڈر کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور ان کی صحت خراب ہو رہی تھی. تو انہوں نے پھر سازش کی یحییٰ خان کے ساتھ. اس وقت ہمارا سسٹم یہ تھا کہ ایک کمانڈر ان چیف ہوتا تھا فوج کا, اور ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل بن چکے تھے. تو فوج کا جو ایکچوئل کمانڈ تھا وہ یحییٰ خان کے ساتھ کے پاس تھا. جیسے کہ آپ سمجھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے آج کل کے زمانے میں ان کے پاس کمانڈ نہیں ہوتی, کمانڈ ہوتی چیف آرمی چیف کے پاس. تو اس وقت کمانڈر ان چیف, تو وہ یحییٰ خان کو ایوب خان نے کہا یار آ جاؤ, مہربانی کر کے مجھے بچاؤ. اور جیسے مشرف صاحب کو بچانے کے لیے بھی کوئی ڈیلز ہوئی ہوں گی, بالکل ٹھیک ہے نا, تو نئے آرمی چیف نے آگے کہا اچھا جی کہ آپ جائیے, آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, کیس ویس نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے. اس وقت یحییٰ خان نے یہ گارنٹیز دی ان کو, اور بھٹو صاحب کو یحییٰ خان نے کہا کہ میں الیکشن کروا دوں گا. تو اس لیے پھر بھٹو صاحب بھی چپ ہو گئے.
تو 68 میں ایوب خان صاحب فارغ ہوئے, یحییٰ خان صاحب ٹک اوور, اور 70 میں پھر یحییٰ خان نے الیکشن کروایا. اس میں بھی امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. امریکہ کا رول اس وقت نمایاں ہوا جب آپ نے امریکہ کو کہا کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو گئی ہے, ہم نے آپ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے, تو اور ہماری آپ مدد کریں. یہ پہلی دفعہ آپ نے مدد مانگی. امریکہ نے کہا نہیں, وہ ڈیفنس پیکٹ ہے اگینسٹ کمیونزم. اگر روس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوتا تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے. ہم ڈائریکٹلی اب انڈیا کے خلاف نہیں کر سکتے. آپ کو پہلا دھکا لگا, ارے یار یہ کیا, اور آپ نے پھر امریکہ کو کہا کچھ تو کریں. تو پھر امریکہ نے بے آف بنگال میں کچھ اپنی ایک دو فلوٹیلا سے, ایک تو شپس وپس سے, ایئر کرافٹ کیریئر سے یہ اشارہ کیا کہ جی نکسن صاحب تھے کہ جی ہم نے ٹلٹ کی ہے آپ پاکستان کی طرف, مگر کوئی اس کا فائدہ وائدہ کوئی نہیں ہوا. آپ لگے گئے. آپ لگے گئے. اچھا سیٹھی صاحب, اس کے بعد مارشل لا لگا جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1977 کا. اس میں تو خیر کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ یو ایس ان کے بڑا خلاف ہے, اور پھر ریاض صاحب کو بھی شاید کوئی سپورٹ تھی اس مارشل لا کے اندر. ہاں جی ہاں, یہ بڑا ایک دلچسپ مارشل لا تھا, کیونکہ اس میں بھٹو صاحب نے 2-3 الزام لگائے تھے, اور اس میں وزن بھی تھا. اب کس حد تک وزن تھا یہ ڈٹرمن کرنے کی بات ہے. بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پی این اے موومنٹ ہے جو کہ ان کے خلاف کھڑا ہوا, یہ اس کو امریکہ کی حمایت ہے, فورن فنڈڈ ہے. پیسے آ رہے تھے اور لمبئی پیسے آ رہے تھے پی این اے کو. اس وقت جماعت اسلامی, سعودی عربیہ, یہ سارے امریکن کیمپ میں تھے. اور یہ بھٹو صاحب جو تھے, بھٹو صاحب پاکستان کو امریکن کیمپ سے نکال کے ایک طرف چائنا اور دوسری طرف مسلم ورلڈ ادھر لے جانا چاہ رہے تھے. اور جو امریکن مسلم ورلڈ کے جو وہ لوگ تھے جو امریکن کیمپ میں تھے, انہوں نے پھر یہ کہتے ہیں کہ اس موومنٹ کو فنڈ کیا اگینسٹ بھٹو صاحب. بھٹو صاحب کے خلاف 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ یہ امریکہ کی ساری بات نہیں مانتے, دوسرا یہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں, تیسرا یہ کہ یہ انڈیپینڈنٹ اسلامک سمٹ کرا کے انڈیپینڈنٹ مسلم بلاک بنانا چاہتے ہیں, جیسے نہرو نے اور سکارنو نے اور ٹیٹو نے بنایا تھا نان الائنڈ موومنٹ. یہ ایک نئی چیز بنانا چاہتے ہیں. جو امریکہ اس سے خوفزدہ تھا, کیونکہ باقی سارے مسلم ممالک امریکہ کے پٹھو تھے تیل کی وجہ سے, وہاں مونارکیز اور ڈکٹیٹرشپس تھی. تو اس لیے یہ بھٹو صاحب نے یہ الزام لگایا تھا. اب یہ کیا ہوا نہیں ہوا, امریکہ کا کیا رول تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب کے بڑے تعلقات تھے امریکنوں کے ساتھ, اور ضیاء الحق صاحب کے تعلقات اس وقت بنے تھے جب ضیاء الحق صاحب آرمی چیف بننے سے پہلے ایک کمانڈ کر رہے تھے ایک ڈویژن کو یا بریگیڈ کو, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, فلسطین میں. اور وہاں فلسطین میں جو پی ڈی ایل ایف اور دوسرے جو ریزسٹنس گروپس تھے وہ تنگ کر رہے تھے اسرائیل کو, اور وہاں سے ریڈ شیڈز ہو رہی تھی. تو امریکہ نے جارڈن کو کہا, جارڈن کے اندر یہ بیس تھی پاکستان کی ڈویژن, انہوں نے جارڈن نے ضیاء الحق کو کہا, انہوں نے پیلسٹینینز کے خلاف ایکشن کیا. تو ان کے تعلقات تھے. یہاں بھی میرا خیال ہے یہ لوکل ایمبیسی تھی, ان کے تعلقات تھے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز بن گئی ہے, کھچڑی پک رہی ہے, انہوں نے بھی آنکھ مار دی ہوگی, گیٹ اٹ اوور. اس میں وزن ہے, اس میں وزن ہے. اور یہ اس میں یہ وزن ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئی بی نے ایک کانورسیشن ٹیپ کی تھی ایک امریکن ڈپلومیٹ کی, جس میں ابھی چیز ہو رہی تھی, ابھی مارشل لا لگا نہیں تھا. تو وہ اس امریکن ڈپلومیٹ نے کہا تھا پارٹی از اوور, مطلب چھٹی ہوگی بھٹو کی. اور بھٹو صاحب نے کہا دیکھو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ناظرین, یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ایک مارشل لا 1999 کرایا گیا, اس کے حوالے سے کیا امریکہ کی سپورٹ تھی اس وقت جنرل مشرف کو, اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور سازشی مفروضہ ہے جو آج کل بہت مشہور ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, 1999 کا مارشل لا, اس وقت کیا حالات تھے؟ کیا پرویز مشرف صاحب کو کسی طرح کی سپورٹ حاصل تھی امریکہ کی؟ سیٹھی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, انفیکٹ اپوزٹ کیس تھا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے تھے, کلنٹن صاحب کے ساتھ, اور اور شہباز شریف صاحب کے بھی کارگل بند کرانے میں ادھر گئے نا, گئے تھے نا. تو امریکہ کو پتا تھا, اور امریکہ مشرف کے خلاف تھا, امریکہ نواز شریف صاحب کے حق میں تھا, اور ایک انڈرفرد سے ملے بھی تھے نا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا ہوا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ان کے ساتھ تھا. وہ یہ ہوا کہ جب ان کو مشرف کے ساتھ ٹینشن شروع ہوگی تو ان کو فکر مند ہو گئے کہ شاید اب مشرف کوئی کو نہ کر دے. تو غالباً ستمبر کے دوسرے ہفتے میں 14 تاریخ ہو سکتی ہے, 16 تاریخ ہو سکتی ہے, 25 ہو سکتی ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. سپٹمبر کے 3rd ویک میں 1999 میں یہ گھبرا گئے,
اور شہباز شریف صاحب نے جہاز پکڑا اور سیدھے ڈی سی پہنچ گئے, واشنگٹن ڈی سی. وہاں انہوں نے خفیہ ایک میٹنگ کی وہاں کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کارل رک انڈرفرتھ. کارل رک انڈرفرتھ کو انہوں نے کہا کہ یہ مشرف گڑبڑ کر رہا ہے, آپ مہربانی کر کے کوئی بیان دے دیں کہ اگر ایسا ہوا تو آپ تسلیم نہیں کریں گے اور آپ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. انہوں نے جا کے اس کو کہا, کارل رک انڈرفرتھ نے کہا یہ پکی بات ہے, ایسے ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے, اور آپ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, آپ کر دیں اس قسم کا بیان. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مشرف کی چھٹی کرانی ہے. یہ نہیں کہ مشرف کچھ کرنے والا, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کی چھٹی کرانا ہے, اور اگر ہم کراتے کراتے اس کو پتہ چل گیا تو یہ نہ ہماری پہلے کرا دیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ایک پریمپٹیو اسٹرائک کی جائے. میرا یہ خیال ہے بیک لیش سے بچنے کے لیے, ناٹ بیک لیش, یہ کہ نہیں کہ مشرف کو پتہ لگ گیا ہم اس کی چھٹی کرانے جا رہے ہیں تو یہ نہ ہوگا یہ پہلے کچھ کر دیں. اچھا, اس لیے مشرف کو آن وارننگ کر دیں. امریکہ سے جا کے ایک بیان دلوایا. اچھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے. وہ بیان ایسے تھا کہ رائٹرز تھا میرا خیال, رائٹرز نیوز وائر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ایک ان نیمڈ ٹاپ امریکن آفیشل نے وارننگ دی ہے کہ پاکستان کے حالات سلپ کر رہے ہیں اور اگر وہاں فوج کی مداخلت ہوئی تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, اور وارننگ دے دی ہے. اب جب میں نے یہ پڑھا مجھے ایک فون آ گیا نا کسی ریڈیو اسٹیشن کا کہ جی یہ ایک بیان آیا ہے امریکن, اس پہ ذرا تبصرہ کریں. اور میں نے کہا یار 10 منٹ ٹھہر جاؤ, میں چڑیا وڑیا اٹھاؤں چلائیں, چڑیا بڑی پرانی ہے میری. تو میں نے کہا پتہ تو کریں ہوا گیا. جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ان نیمڈ آفیشل جو ہے جس کا نام نہیں لیا جا رہا, یہ ہے ایکچولی کارل ریک انڈرفرتھ, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا. ٹھیک. اور یہ بیان اس لیے دیا گیا. مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ کہا اس اپنے, جب یہ پتہ چلا میں نے کہا ہاں شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے تھے, یہ ہو گئے. مگر ایکنالج نہیں کر رہا تھا امریکہ کہ یہ ہم نے آفیشلی یہ بیان دیا ہے, ان نیمڈ آفیشل. یہ بعد میں بہت عرصے کے بعد 2 سال پہلے میں امریکہ گیا تو کارل ریک انڈرفرتھ کو میں نے کہا آؤ تمہاری انٹرویو کریں. تو کارل ریک انڈرفرتھ کی جب میں نے انٹرویو کی تو اس کے اندر میں نے اس کو کنفرنٹ کیا. میں نے کہا آج بتا دو یار پرانی بات ہے, وہ تم ہی تھے نا جس نے یہ, تو اس نے کہا ہاں میں ہی تھا. اس نے پہلی دفعہ آفیشلی ایکنالج کیا اور اس نے یہ کہانی پوری بتائی مجھے, جو کہ میں آلریڈی اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. تو وہاں سے یہ خبر ملی کہ ان کو یہ ساری جو میں نے ابھی بات کی کارل ریک انڈرفرتھ کو شہباز نے جا کے کہی تھی. تو انفیکٹ اس وقت امریکہ ان کی سائڈ پہ تھا, فوج کی مداخلت نہیں چاہتا تھا. یعنی کہ اس وقت 1999 میں کوئی سپورٹ نہیں تھی, بالکل نہیں مارشل لاء کے اندر. اور یاد رہے کہ جب یہ ہو گیا مارشل لاء تو یہ بھاگے دوڑے سپورٹ لینے کے لیے, اور انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ ہی نہیں مل رہی تھی, بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی. وہ اس لیے کیونکہ نواز شریف صاحب ہندوستان کے ساتھ پیس, امن, اور پھر کارگل میں ہندوستان کی بات اور امریکہ کی بات مانی instead of plunging the country into another war, کیونکہ اب نیوکلیئر ویپنز تو ٹیسٹ ہو چکے تھے. تو میاں صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. تو اگر مداخلت ہوئی تو وہ امریکہ نے سویلین گورنمنٹ کے حق میں کی, مارشل لاء کو سپورٹ نہیں کیا. وہ پھر آپ کو یاد ہوگا 2000 میں جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے ہندوستان کا دورہ کرنا تھا تو یہاں سوال کھڑا ہو گیا. مشرف صاحب کی کوشش تھی کسی طریقے کے ساتھ ہمارے یہاں آئے تاکہ ہمیں ریکگنیشن ملے, ہمیں مانے کہ ہم لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. وہ آنے کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو بہت سا یہاں لین دین ہو رہی تھی. فائنلی کلنٹن نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے وہ آئے گا, 5 گھنٹے کے لیے آئے, اور انہوں نے 2 کنڈیشنز رکھی تھی. ایک یہ کہ میں آپ کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کروں گا پبلک میں, دوسرا یہ کہ آپ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو ایڈریس کرنے دیں گے. لائیو؟ ہاں, میں پھر آؤں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جو مرضی کر لیں, آ جائیں. صحیح. وہ 5 گھنٹے کے لیے آیا, اس نے ہاتھ واتھ نہیں ملایا ان کے ساتھ, ان آفیشلی ملایا مگر تصویر میں نہیں ملایا, دکھانے کے لیے کہ ہم اپروو نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ, اور اس وقت نواز شریف صاحب کو آلریڈی پریشر جیل میں سے پڑ رہا تھا کہ یار مجھے نکلواؤ یہاں سے, اور کلنٹن صاحب نے سوچا میں جا کے مشرف کو کہوں گا کہ آپ پلیز اس کو بھی چھوڑ دیں, اب وہ بھٹو والی بات نہ کریں آپ جو ضیاء الحق نے کی تھی. اور اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑے مشکور ہیں کلنٹن نے کہ اس نے کوشش کی مگر دال نہیں گئی. تو اس وقت پھر وہ یہاں آئے, انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایڈریس کیا جو کہ ایکچولی وہ کر رہے تھے پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو, کہ دیکھیے جمہوریت واپس لے کے آئیے, الیکشن کروائیے اور پرسیکیوشن نہ کیجیے سیاستدانوں کی. تو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مشرف صاحب کارگل کرنے والے ہیں اور ان کے جو خیالات تھے اور بڑے اینٹی انڈیا تھے اس وقت. وہ تو بعد میں جا کے مشرف صاحب نے جا کے کوئی اپنی پالیسی چینج کی, پھر جا کے وہ بش کے ساتھ دوستیاں ہوئیں جب کلنٹن چلا گیا. تو یہ اس طریقے سے اس وقت اٹ واز دی اپوزٹ. کوئی نہیں تھی. ارے ریڈی صاحب 1 منٹ ہے,
بہت بریفلی بتائیں اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا ایبٹ آباد کے اندر, آج تک لوگ ماننے کو تیار نہیں, اور سب سے بڑی کانسپریسی تھیوری جو آج کل چل رہی ہے کہ وہ یہاں سے تو پکڑے نہیں گئے, یہاں پر نہیں آپریشن ہوا, شانگلہ سے اٹھایا انہوں نے یہاں آ کے, کیونکہ پاکستان کی فورسز کو ملائن کرنے کے لیے ادھر گرایا اور ادھر آپریشن کیا تاکہ جناب ایک سین کریٹ ہو جائے. اب عرض یہ ہے کہ یہ کنسپریسی تھیوری ہے, اگر یہ ایسے ہی ہوتا تو آج تک آپ کی افواج اور آپ کی حکومت نے یہ واضح کر دینا تھا. اگر مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے, اسی لیے تو اتنی شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے, اور اسی لیے امریکہ آپ کے اوپر پھر حاوی ہو گیا. اگر امریکہ نے گڑبڑ کی ہوتی اور یہ سازش ہوتی تو امریکہ جس طریقے سے دن آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈو مور, وہ نہ کر سکتا. انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا, یا کوتاہی تھی یا کچھ کمپلیسٹی تھی, یہ تو پتہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کوتاہی ہو سکتی ہے, نااہلی ہو سکتی ہے, مگر ہم نے نہیں چھپایا ہوا تھا. مگر عرض یہ, کیونکہ اگر یہ ہو جائے بات کہ ہم نے چھپایا ہوا تھا تو بہت بڑے مسئلے بن سکتے. تو یہ بالکل تھا, اس کو لے گئے, اور ایک آدھ دن سے مراد میں ہے ایک دن, کسی دن, ون فائن ڈے, آپ کو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایویڈنس دیں, یہ دیں, وہ دیں, وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے دیکھا یہ جو کمیشن بیٹھی ہے اس نے ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ یہ جو اس کی فیملی ہے وہ باہر نہیں جائے گی. تو یہ کمیشن جب انکوائری کرے گی تو اس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں کون تھا اور کون نہیں تھا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, ہم نے کوشش کی کہ تاریخ میں سے جو اہم سازشی مفروضے تھے مختلف واقعات کے اوپر, ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالی جائے. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.